अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। हम कहाँ तक पहुंचे थे? हज की बात हो रही थी, कहाँ पे कंप्लीट हुई थी? आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टफ होता है बाकी इबादात की निस्बत। हज के महीने कौन कौन से हैं? मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे। कौन से 3 महीनों में हज अदा होता है, हज के काफिले रवाना होते हैं? ज़ुल ज़ुल्क़िदा और ज़ुल्हज्जा। देखें, रमज़ान के बाद जो शवाल होता है ना, तो तब से रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर जुल्क़ादा और जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा और जुल्हिज्जा जो है वो मेन है। इसमें आज की जो आयत है, आयत नंबर 197। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के जो महीने हैं वो मालूम हैं, यानी जाने बूझे हैं, सबको उनके बारे में इल्म है। और हज जो है वो ईमानियात में दाखिल है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और फिर हज है। हज नोट कर लें कि 3 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। जिस साल ग़ज़वा उहद हुई उसी साल हज भी फ़र्ज़ हो गया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ें। कोई भी शख्स जब ईमान लेकर आता है तो उस पर ये वाजिब हो जाती हैं। कलमा शहादत और फिर उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ें हो गई हैं। ये फ़र्ज़ हैं और इनके बारे में सवाल होगा। इनकी फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान की एक आयत भी है। वो आयत क्या है? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसके घर का हज करे, और जो शख्स उसके हुक्म की पैरवी से इनकार करेगा उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। तो हज का फ़र्ज़ होना कुरान और सुन्नत दोनों से साबित है। हज की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। और जो पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं वो जो हज परफॉर्म करते हैं उसे हज तमत्तो कहा जाता है। ते मीम ते और आइन। मैं आपको यहाँ पे आपके माइंड में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बनाना चाहती हूँ कि हज किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये आपको इमेज शो हो रहा है जी। ऊपर, जहाँ पे ये मनासिक हज है। मनासिक कहते हैं कि वो तमाम काम या इबादात जो हज के दौरान परफॉर्म की जाती हैं। जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उधर आप देख रही हैं कि एहराम लिखा हुआ है, और आपको एहराम में 2 लोग नज़र भी आ रहे हैं। और उसके पास जो खाना काबा है, खाना काबा की बाउंड्री से पहले एहराम बांधना होता है। जो लोग भी हज या उम्रे की नीयत से वहाँ पे आते हैं तो इसको मीकात कहा जाता है। मीकात वो बाउंड्री होती है जहाँ से हज का सफ़र शुरू हो जाता है, जिसके पास जो है वो एहराम पहनना होता है। और जो भी मक्का की बाउंड्री में यानी हरम के पास एंटर होगा वो एहराम की हालत में आएगा। तो वो एहराम
کہا جاتا ہے وائٹ کلر کے لباس کو، لیکن خواتین جن کپڑوں میں بھی ہوں گی وہی ان کا احرام ہوگا، جو شلوار قمیض ہوتی ہے۔ تو حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں۔ اب حج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجہ کو، جہاں پہ آپ کو 4تھ پوائنٹ نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی مناسک پرفارم کیے جاتے ہیں وہ سارے عمرہ کے ہوتے ہیں۔ پہلے جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ عمرہ پرفارم کرتے ہیں 8 ذوالحجہ سے پہلے پہلے، اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو جہاں پہ 4تھ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، تو 8 ذوالحج کو دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے لبیک حج کہہ کر حج کی نیت کی جاتی ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل بھی کیا جاتا ہے، جسم پر خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، اور احرام باندھتے ہوئے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، بیمار آدمی کا احرام باندھتے ہوئے کیا الفاظ ہوں گے کہ اللہم محلی حیثو حبستانی، یہ ایسے شخص کے لیے کہ جس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میرا حج پورا نہ ہو سکا تو وہ یہ الفاظ ادا کرے گا۔ اگر ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، اور احرام باندھنے کے بعد بلند الفاظ سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمیہ، کہ اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں جو حاجی پڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 8 ذوالحجہ کو جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو تمام جو حاجی ہیں وہ زور زور سے یہی تلبیہ کے الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حج کی نیت کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو ہی جو حاجی ہیں وہ مینا پہنچتے ہیں۔ جیسے یہ 4تھ پوائنٹ جہاں پہ مینشن کیا گیا ہے وہاں پہ آپ کو مینا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مینا لکھا ہوا؟ جی تو 8 ذوالحج کو جو حاجی ہیں وہ مینا پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سفر پہ نماز ہوتی ہے نا کہ ظہر کی نماز صرف 4 فرض، عصر کی بھی صرف 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کی نماز 2 فرض اور وتر، اور فجر کی پوری پڑھنی ہوگی، تو یہ ساری نمازیں قصر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہمیں وجہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جب بھی کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم آپ کو فالو کریں۔ مرد جو ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی اپنی رہائش یا اپنے اپنے خیموں میں ہی پڑھ سکتی ہیں، یا اگر وہاں پہ بھی پڑھنا چاہیں تو ادھر بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر 9 ذوالحجہ کو فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں حاجی۔ یہ 5تھ پوائنٹ میں آپ دیکھیں، یہ ہے وقوف عرفات، الوقوف بعرفۃ، یہ 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب کیا ہے، اس کے بعد ہم لوگ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس سے اگلے دن
لیکن یہ روزہ وہاں پہ موجود حاجی نہیں رکھتے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں یہاں پاکستان میں رکھ سکتے ہیں، یا اور بھی مختلف کنٹریز میں لوگ رکھ سکتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں جو حج کرنے نہیں گئے ہوئے، اور اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ آتی ہے، وہاں پہ بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یہاں پہ مینا سے نیچے مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے پہاڑوں کے ساتھ، تو یہ راستے میں ہی آتی ہے جب عرفات جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہاں پہ ٹھہرنا چاہے کچھ دیر کے لیے تو وہ ٹھہر سکتا ہے۔ ظہر کے وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں امام حج کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کی جاتی ہے، یہ میدان عرفات میں۔ اور اگر ہجوم کے باعث وادی نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حاجی سیدھا میدان عرفات میں بھی جا سکتے ہیں، وادی نمرہ میں ٹھہرنا کمپلسری نہیں ہے۔ اچھا، یہ وقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو وقوف کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، بیٹھے نہیں رہنا، کھاتے پیتے نہیں رہنا، بلکہ وہاں پہ خوب کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے، اور قرآنی اور مسنون دعائیں مانگنی ہیں، پھر تکبیر تحلیل اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو وہاں پہ خوب خوب دعائیں مانگنی چاہیے میدان عرفات کا جتنا بھی اسٹے ہوتا ہے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز مغرب ادا کیے بغیر وہاں سے نکل پڑتے ہیں حاجی۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں حاجی۔ یہ جو آپ کو 6 پوائنٹ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ حاجی چونکہ 9 ذی الحجہ کو روانہ ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے فوراً بعد، بلکہ غروب آفتاب کے بعد، تو اس لیے یہاں پہ 9 اور 10 کی ڈیٹ مینشن کی گئی ہے۔ پھر وہاں پہ پہنچ کے مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز حاجی میدان عرفات میں پڑھے بغیر وہاں سے نکلتے ہیں، جو مزدلفہ میں وہ جا کے ادا کرتے ہیں، اور رات پھر وہ وہاں پہ سو کے گزارتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی اندھیرے میں، اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد وہاں پہ سورج طلوع ہونے سے پہلے خوب تکبیر و تحلیل کرنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ تو یہ میدان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ حاجی جمع ہوتے ہیں کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ پھر جو ہے مینا پہنچ کے طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، اور رمی کے بعد قربانی کرنا، اور اس میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ قربانی کے بعد بال کٹوانا اور احرام کی چادریں جو ہے اتار کر عام لباس پہن لینا۔ یہ دیکھیں جہاں پہ 10 ذی الحجہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے رمی
जमरा उकबा। यहाँ पे शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। और फिर 8 नंबर पे लिखा है कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है। ये इसी दिन होते हैं, 10 ज़िलहिज्जा को ये सारे काम, और इसी तरतीब के साथ किए जाते हैं। और फिर 9th पॉइंट पे लिखा हुआ है हलक व तकसीर, बाल कटवाए जाते हैं। और 10 ज़िलहिज्जा को ही तवाफ़ किया जाता है, तवाफ़ इफ़ाज़ा इसको कहा जाता है। वहाँ पे हाजी फिर जाके तवाफ़ करते हैं, ज़मज़म पीते हैं, सफ़ा और मरवा की सही करते हैं, और फिर मक्का से दोबारा मिना वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब 10 ज़िलहिज्जा गुजर जाती है, 11, 12 और 13 को अयाम तशरीक कहा जाता है। 8 तारीख को यौम तरविया कहा जाता है। 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन अरफा में क़याम होता है। और फिर उसके बाद 11, 12 और 13 को अय्याम तशरीक कहा जाता है। फिर ज़वाल आफ़ताब के बाद तीनों जमरात यानी शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। उनमें सबसे पहले को जमरा ऊला, फिर वुस्ता और फिर अ, उकबा कहा जाता है। 11th पॉइंट में अगर हम देखें 11 और 12 ज़िलहिज्जा को, और फिर शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद वहाँ पे खूब दुआएं मांगी जाती हैं। शैतान को जो कंकरियाँ मारना है उसको रमी कहा जाता है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हजूम होता है। फिर मिना में क़याम के दौरान अम, अगर कोई रोज़ाना तवाफ़ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन मज़ीद मिना में ही गुजारने होते हैं। वहाँ भी बाकसरत तकबीरें पढ़ी जाती हैं, हम्दो सना की जाती है, तौबा इस्तिग़फ़ार की जाती है। और फिर 12 ज़िलहिज्जा को क्या है, मिना वापस आना होता है। अम, उसके लिए ग़ुरूब आफ़ताब से कबल मिना से निकलना होगा, वरना फिर 13 को ज़वाल के बाद अ, रमी करके आना होगा वहाँ पे। तो ये कुछ हज के स्टेप्स थे सारे। और सबसे आखिर में जब हाजी निकलते हैं वहाँ से, तो आखिरी जो वो तवाफ़ करते हैं उसको तवाफ़ुल विदा कहा जाता है, जो वो बिल्कुल आखिर में करते हैं। तो हज के महीने जो हैं वो मालूम हैं, वो कौन कौन से हैं? शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, ये हज के महीने हैं। तो जो कोई अपने ऊपर फ़र्ज़ करे या लाजिम करे इन महीनों में हज को, और हज किस तरह से फ़र्ज़ होता है? नियत के साथ कि एहराम पहन के जो है वो हज की एक तरह से फ़र्ज़ियत हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़े होकर पूछने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, हम एहराम कहाँ से बांधें? तो आपने फरमाया कि मदीने वाले जो हैं वो ज़ुल हलीफ़ा से ये एक मुकाम है, और आपने जो जिस मुकाम से आ रहा था उसके लिए अलग एक मीक़ात बताई जहाँ से वो एहराम बांधेगा। इसी तरह जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए क्या है कि वो 2 सादा चादरें बस पहने, उसी को एहराम कहा जाता है। और ख़वातीन जो हैं वो अपना मामूल का लिबास ही पहनेंगी, और वो सिर्फ़ नियत करेंगी। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ख़वातीन को भी शायद एक ख़ास किस्म का स्कार्फ़ पहनना चाहिए, या कोई लिबास सफ़ेद लिबास पहनना चाहिए। तो वो कोई सा भी लिबास जो उन्होंने पहना हुआ है वही उनका एहराम होगा। तो हज पे जाने वालों के लिए फिर क्या लाज़िम है?
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو وہ عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج میں۔ یہ جتنے بھی کام ہیں سب کے سب ممنوع ہیں۔ کوئی وہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو جب تک احرام پہنا ہوا ہے اس طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے، یہ سب کے سب ممنوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی نہ گناہ کا کوئی کام کیا، تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کے ذمے گناہ نہیں ہوتے، تو جو اس طرح کا حج پرفارم کرتا ہے وہ گناہوں سے بالکل اسی طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جان لے گا اسے اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ جو بھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں یا صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، اچھی بات یا ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم حج پر گئے تو یہ کیا، یہ نیکی کا کام کیا، وہاں پہ گئے۔ جب اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو بس پھر اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، خیر الزادی، بہترین زیادہ راہ، التقوی، تقوی ہے۔ زیادہ راہ سے یہاں پہ مراد ہے راستے کا سامان، نوٹ کر لیں۔ وَتَزَوَّدُوا کا مطلب ہے تم زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی راستے میں ضرورت کا جتنا بھی سامان ہے، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے وغیرہ، کوئی میڈیسن یا کوئی اور ضرورت کی چیز گھر سے ہی لے کر جائیں تاکہ راستے میں مشکل نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہ لائے، اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے نکلے ہیں۔ پھر مکہ پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ حج پہ نکلتے ہوئے یا کہیں پر بھی ہم سفر کریں، ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں گھر سے لے کر نکلنی چاہیے، ورنہ کیا ہے ہم راستے میں پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ کھانا پینا بھی ضروری ہے لیکن صرف سامان دنیا ہی حج پہ جاتے ہوئے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ جب تک دل میں تقوی نہیں ہوگا تب تک حقیقی فائدہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سفر حج پہ جانے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے دل کا تزکیہ کرے، اپنے دل کی صفائی کرے کہ میں اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ حج کے موقع پہ یہ تقوی کے حصول کا اور نشو و نما کا بہترین موقع ہوتا ہے، حج کا جو سفر ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو عقل استعمال کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے عقل والو۔ ہو سکتا ہے ایک انسان اس کے اندر ایمان تو ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساتھ عقل مند بھی ہو وہ، تو یہاں پہ عقل استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے، اور عقل کا جو تعلق ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو، جو بظاہر سیدھا سادہ انسانی نظر آتا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور ایسا خوف جو اسے گناہوں سے روک دے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے نا وہ سیدھا سادہ صحیح ہوتا ہے، بھولا بھالا صحیح ہوتا ہے، اس کے اندر بہت چلاکی نہیں ہوتی، وہ مکر و فریب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ بہت فیئر ہو کے اور بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے، یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہو۔
پھر آیت 198 ہمیں بتا رہی ہے لیسا علیکم جناحن، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل کو من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ پہلے بات ہوئی کہ زیادہ راہ بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر راستے میں حج کے سفر میں اگر کوئی کوئی اپنا کام کر لیتا ہے، کوئی تجارت کر لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں مینا میں بازار لگا کرتے تھے، اور عربوں نے حج کو ایک تجارتی میلہ بنا لیا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے اور مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ تو عربوں نے حج کی اصل روح ختم کر کے اسے کیا ہے میٹیریلائز کر دیا تھا۔ تو اسلام نے آ کر حج کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہم اس سفر کے دوران جو تجارت وغیرہ کرتے تھے وہ شاید حرام ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے طور پر ہی گناہ کا کام سمجھ لیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اسلام جو ہے وہ انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو ایک حد میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات بھی اگر کوئی حج پہ جاتے ہوئے پوری کرتا ہے تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن وہاں پر جا کے پریورٹی کیا ہونی چاہیے، ترجیح کیا ہونی چاہیے، یہ انسان سوچ کے نہ جائے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھے کچھ منافع یا مال حاصل ہو جائے اور ساتھ حج بھی کر لیں گے۔ یہاں اللہ نے حج کے ساتھ جو تقوی کا لفظ جوڑا ہے وہ اسی لیے جوڑا ہے کہ دنیا کا ہر کام اور اس کا خیال اس دل سے، اپنے دل سے نکال دو اس سفر کے دوران۔ ہاں، اگر وہاں پہ جا کے اپنی ضروریات کے پیش نظر کوئی کام کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے۔ تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا افستم، پھر جب تم پلٹو، من عرفاتن، عرفات سے، وذکر اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس۔ عرفات سے حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ جو ورڈ ہے افستم، اس کا معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، گروہ در گروہ ہو جانا۔ تو جب گروہ در گروہ عرفات سے حاجی نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اور مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے۔ یہاں پہ ذکر سے مراد عام ذکر بھی ہے اور نمازوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو آپ اس کے اوپر نوٹ کر لیں کہ نماز پلس ذکر اذکار دونوں یہاں پہ مراد ہے۔ تو جب عرفات سے حاجی نکلتے ہیں تو وہ مغرب کی نماز ادا کیے بغیر نکلتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کے وہ مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو، یاد کرو اس کو سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے راہ دکھائی تمہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا جو ہے سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ پھر اللہ کی کتاب پڑھنا، اللہ کی باتیں کرنا، خواہ دل میں ہوں یا زبان سے ہوں، پھر اللہ کی باتوں کی تعلیم دینا، اور خاص طور پہ ان دنوں کا ذکر ہے تو وہاں پہ تکبیر کہنا، تحلیل کہنا یعنی اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، پھر حمد و ثنا، اور پھر تلبیہ جو منی میں حاجی پڑھتے ہیں، یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی۔ تو ذکر میں وہاں پہ جا کے خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ وہاں پہ جا کے بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے اندھیرا کر لیتے ہیں اور کچھ مخصوص کلمات پکارتے ہیں۔ تو ذکر میں بھی اللہ کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے کس چیز میں؟ گمراہی میں، گمراہ تھے تم اس سے پہلے۔ حج کا طریقہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ لوگوں میں حج کی پکار دو، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے حج میں بہت سی منمانی چیزیں داخل کر لیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ذکر بھی ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے اس نے ذکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا تھا، جو لا علم بھی تھے اور بھٹکے ہوئے بھی تھے۔ پھر آیت نمبر 199 ہمیں بتاتی ہے، سما افیزو، پھر تم پلٹو، من حیثو، جہاں سے، افاز الناسی، پلٹتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ عرب کے ایک جہلی طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ وہ جو وقوف عرفات ہے نا، عرفات میں ٹھہرنا اور وہاں پہ خوب دعائیں کرنا، استغفار کرنا، وہ مزدلفہ میں کیا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ۔ تو حاجی سب سے پہلے مکہ سے مینا جاتے ہیں، پھر مینا سے سیدھا عرفات جاتے ہیں، اور عرفات سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے دوبارہ مینا واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں، اور مینا آ کے پھر واپس مکہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ تو اہل عرب نے اس کی ترتیب جو ہے وہ تھوڑی چینج کر دی تھی، اور وہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ اور عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، کچھ بعد میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہاں پہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہی وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو عرفات سے جب حاجی نکلتے ہیں نا تو ان کی ایک گروپنگ ہو جاتی ہے، اور یہ میدان مسلمانوں کے مابین ایک مساوات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کی شان و شوکت بلند بھی ہے تو اللہ کے گھر جا کے سب صفوں میں برابر نظر آتے ہیں، اور ہر ایک کا لیول وہاں پہ بالکل ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے سے بڑھ کے نہیں لگ رہا ہوتا۔ اور اگر کسی کی عرفات میں حاضری مس ہو گئی، کوئی وہاں پہ ٹائملی پہنچ نہ سکا، تو اس کا حج ہوا ہی نہیں۔ پھر واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یہاں پہ عرفات سے حالانکہ پلٹ آئے ہیں، حج بھی ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگنے کا حکم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کثرت سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس دن چیختا اور چلاتا ہے، اور اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے سال تک بہکائے رکھا، اور آج اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کے رونے دھونے کی وجہ سے۔ تو اس دن جو ہے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور و رحیم، اسی لیے اللہ کی یہ کوالٹی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک کو، یعنی ارکان حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، مانے ذکر کرنے تمہارے اپنے آباء و اجداد کا۔ یہاں پہ اہل عرب کی ایک اور جاہلیت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ذات کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حج کو ایک میلہ بنا رکھا تھا، تجارتی مرکز بنا رکھا تھا، ساتھ وہ شعر و شاعری کی مجلسیں بھی وہاں پہ جماتے تھے، پھر فخریہ باتیں کرتے تھے، آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، جس پرجوش طریقے سے اور
فخریہ طور پہ تم ان کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی ذات زیادہ اس کی حقدار ہے. او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. باپ دادا کے تو تم پہ وہ احسانات نہیں ہیں جو اللہ کے یہاں پہ ایک طرح سے ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑھ کر کرتے ہیں. تو جب قیامت ہوگی تو ہم میں سے ہر ایک کی جو باتیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی. ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا جو ہم نے بولا تھا، پھر دیکھا جائے گا کہ کس کی باتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، کس کے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور کون دنیا ہی کی باتیں کر کے ختم ہو گیا. تو ہم ہر وقت لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہی ہمارا دل پسند مشغلہ بن گیا ہے. ایک کوٹیشن بھی ہے کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل، کہ جو چھوٹے ذہن کے حامل لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہیں، یا ہر وقت بچوں کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں کہ یہ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو ہمیں بھی کثرت سے اللہ کی بات کرنی چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تو اللہ کی باتوں میں جو لطف ہے، جو اللہ کے ذکر میں مزہ ہے، وہ اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں. تو بچوں کے سامنے بھی اللہ کی باتیں کرنی چاہیے. یا ہم ان کو کوئی جب کہانی سناتے ہیں تو وہ اس طرح کی سنانی چاہیے کہ جو اسلامک ہو. اسی لیے یہاں پہ اشد ذکرہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. چلے عام حالات میں نہ صحیح، لیکن حج کے دنوں میں تو اللہ ہی کی بات کرنی چاہیے. وہاں جا کے بھی لوگ بسا اوقات حرم میں بیٹھ کر بھی چیزوں کی قیمتیں ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے. بعض لوگ دکانوں کو، وہاں کی دکانوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے یہ چیز مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے. تو اگر اللہ کے گھر جا کے بھی اللہ کی یاد نہیں آئے گی تو پھر اور کہاں پہ جا کر آئے گی. تو حج جو ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے بندوں کو پرکھنے کا، کہ ہم وہاں جا کے کس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، یا وہاں جا کے ہماری دلچسپیاں یا شوق کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا، ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ جا کر بھی بس صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. اور آیت نمبر 201، کچھ ایسے لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی بھلائی، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو یہ ہے اصل مانگنے کا طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دے، ہمیں دنیا میں ہی سارا کچھ مل جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو جس مقصد کے لیے حج کرے گا اس کو وہی ملے گا. تو ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے. اور یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ سنائیں زبانی. نماز کے بعد بھی یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. جی، یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ جی، یہ اسٹارٹ کیسے سے ہو رہی تھی؟ ربنا آتینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی جی. الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا جو ہے یہ نماز کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے. تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد یہ دعا بھی مانگیں. اس میں دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھی. ہماری دنیا کے لحاظ سے جو جو بھی ضرورتیں ہیں، اسٹڈیز کے لحاظ سے، یا اور
کوئی ہماری دنیاوی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، اور آخرت کی ضروریات بھی پوری کریں گے۔ تو دعا جو ہے وہ دراصل انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے غم بھی لکھنے چاہیے اور ان کو دیکھتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف دنیا کے ہی غم میں مبتلا ہیں تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک قید ہو کے رہ جاتی ہیں، اور جس انسان کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے پھر دعاؤں میں آخرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا مانگنا منع نہیں ہے، دنیا سے ظاہر ہے واسطہ پڑا ہے، اس کے لیے بھی بہت دعا کرنی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن آخرت کی بھی بھلائیاں ساتھ میں مانگنی چاہیے، اور اس میں پھر آگ کے عذاب سے نجات کی دعا بھی مانگی جائے۔ یہ اولو الالباب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ آگ سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور بہت سے جو مسلمان ہیں وہ اپنے گناہوں کے سبب جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ اپنی سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے نا، تو ان کے ماتھے پہ خاص قسم کا نشان ہوگا جلنے کا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنم سے آئے ہیں جنت میں، اور ان کو جہنمی یون کہا جائے گا جو آگ سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ اور جہنم سے نکلنے کے بعد ایک نہر ہے، نہر الحیات، اس کے پانی میں انہیں جب ڈالا جائے گا تو ان کے جسم پھر سے اگیں گے اور صحیح سلامت ہو جائیں گے اور پورے کے پورے بن جائیں گے۔ تو ان کے ماتھے پہ صرف جلنے کا ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ نشان بھی مٹا دیں گے اور پھر وہ اس پہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جو یہود تھے وہ کیا کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہم تو صرف گنتی کے چند دن ہی آگ میں داخل کیے جائیں گے، اور آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو عقل مند ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کی دعا مانگتے ہیں۔ تو حسنہ کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، حسناتن، بھلائی، تو اس سے مراد صرف دنیا کا مال و دولت ہی نہیں ہے، دنیا میں حسنات، نیکیاں کمانے کی توفیق بھی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اچھا اخلاق بھی اس میں شامل ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد ہے ان نیکیوں کی جزا جو آخرت میں عطا کی جائے گی۔ تو حسنہ ایسی حالت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اس کے ذریعے کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنے پسندیدہ حال میں رکھیے گا، اور اپنے پسندیدہ اعمال کی ہمیں توفیق دیجیے گا، اور ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کے قریب ہو جائیں۔ صحت ملے تو تجھے راضی کرنے کے کام کریں، زندگی ملے تو جوانی ملے، طاقت ملے، مال ملے، اولاد ملے، جو کچھ بھی ملے ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی خاطر ہر چیز لگانا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو یہی مراد ہے یہاں پہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ والدین کو جیسے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ ان سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے، ان کی ماں ہر چیز جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے اس میں سے لیں، استعمال کریں اور کھائیں، اس کو ہر وقت اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، سارا دھیان انہی میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی خاطر اپنا مال بچا کر رکھ لے، یا اللہ کی رضا والے کام میں اپنا مال نہ لگائے، یا اپنا وقت نہ لگائے، یا اپنا ٹیلنٹ نہ لگائے، وہ اس کو ضرور اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ 201 تک ہی ہم کریں گے۔ آج کی آیات میں سے جو آپ کا کوئز ہے، حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟
رمضان کے بعد شوال، جی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ شاباش۔ اس آیت میں حج کے دوران کن کن کاموں سے منع کیا گیا ہے؟ 197۔ شہوت کی باتیں کرنا، نافرمانی کرنا، جی جھگڑا کرنا، ان چیزوں سے منع سارے کیا کام گیا ہے۔ منع۔ آیت نمبر 198 میں فضل سے کیا مراد ہے؟ کہ تم تلاش کر سکتے ہو اللہ کا فضل۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت۔ فضل سے مراد رزق ہے، یعنی بس دوران حج تجارت کر سکتے ہیں۔ اسی آیت میں کما ہداکم سے کیا مراد ہے؟ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی جس طرح اللہ نے ہمیں نیکی کی راہ دکھائی ہے۔ ذکر کی راہ دکھائی ہے، ہمیں اسی طریقے کے مطابق ذکر بھی کرنا چاہیے، عبادت بھی اسی طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ جبکہ قرآن کے آنے سے پہلے ہم لا علم تھے اس چیز سے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے سکھایا ہے۔ آیت 199 میں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، جیسے مطلب سب دین کہاں کی سے پلٹو؟ طرف لوٹے۔ کہاں سے پلٹو؟ کس جگہ گمراہی۔ سے؟ کس جگہ سے پلٹنے کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 199 میں؟ جی گمراہی سے۔ 199 میں افیزو پلٹو، یہاں پہ آپ لکھ لیں عرفات سے، میدان عرفات سے، پھر پلٹو تم میدان عرفات سے اور بخشش مانگو۔ آیت نمبر 200 میں مناسککم، پھر جب پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک، تو حج کے مناسک کون کون سے ہیں؟ کون کون سی جگہوں میں قیام جو ہے وہ؟ منا میں قیام، نام قیام اور اس کے بعد وقوف عرفہ، ہاں جی پھر مزدلفہ میں قیام، جی مزدلفہ میں قیام پھر سے منا میں، جی اور پھر رمی کرنا۔ جی بالکل، یہ سارے جو ہیں یہ حج کے مناسک ہیں۔ حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ آیت سے بتائیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ وہ قربانی تو مناسک حج میں سے تھا نا، وہ تو ہو گئی دعا ساری۔ کرنی۔ ذکر، جیسے اپنے آباء و اجداد کو دعا۔ یاد کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ جو صرف اپنے لیے دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ جی آیت 200 میں سے آخرت میں بتائیں۔ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ دعا سنائیں زبانی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی جی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شاباش۔ اور اب جو اسلامک منتھس ہیں ان کے نام سنائیں ترتیب کے ساتھ۔ محرم، صفر، جی جی ربیع الاول، ربیع الثانی، ہم، جمادی الاول، جمادی الثانی، جی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ ٹوٹل کتنے منتھس ہو گئے؟ 12۔ بالکل، یہ ٹوٹل 12 ہو گئے۔ اور یہ کون سا اسلامک مہینہ ہے؟
یہ کون سی اسلامک مہینہ چل رہا ہے؟ آپ کو طریقہ پتہ ہے اسلامک ڈیٹ سرچ کرنے کا؟ نہیں. آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے کہ ٹوڈے اسلامک ڈیٹ ان پاکستان، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ لکھی گئی ہوتی ہے۔ اس میں منتھ کون سا وہ بتا رہے ہیں اور اس کی کون سی ڈیٹ بتا رہے ہیں۔ ہمارے جو شمسی کیلنڈر کے مطابق ہے وہ تو 4 نومبر ہے نا، تو آپ نے اسلامک ڈیٹ دیکھنی ہے۔ آپ نے جو کمنگ ہماری کلاس ہے کل کی، اس کی ڈیٹ دیکھ کر آنی ہے کہ کون سا اسلامک لحاظ سے ہمارا منتھ جا رہا ہے اور اس کا کون سا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کا۔ ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام.